अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, खास तौर पर जो अटैक्स, जो हमले देखने में आए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर, उस हवाले से बात होगी। जिस तरह से एफसी के एहलकारों को शहीद किया गया, जिस तरह से मेजर जहांजेब और 2 और एहलकारों को शहीद किया गया, उस हवाले से बात होगी। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत चाहती रही है और कुछ दिन पहले तक भी यही स्टांस था कि मुज़ाकरात होने चाहिए। गुज़िश्ता रोज चौधरी निसार अली खान जो कि फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके बाद कुछ हलकों में ये सवालात उठाए गए कि क्या ये बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से ऐलान था या इंदिया था कि मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। इसके हवाले से कल चौधरी साहब ने कुछ बातें की। उन्होंने कहा ये तात्तुल का शिकार जरूर हुए हैं, कमेटीज अभी तक कायम हैं और मुज़ाकरात के चांसेस हैं। लेकिन आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से 2 बड़ी अहम स्टेटमेंट्स सामने आई। शाहिद साहब फरमाते हैं कि आइन के हवाले से भी वो बड़े क्लियर हैं कि हम आइन को नहीं मानते। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि वो सीज फायर भी नहीं करेंगे। हुकूमत उनके साथ लड़ रही है, हुकूमत पहले सीज फायर करे। बहरहाल थोड़ी सी डिटेल के अंदर इन पे बात करेंगे। जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी बात होगी। आज एक अहम फैसला जुरिस्डिक्शन के हवाले से वहां पे भी आया है, लेकिन ये क्योंकि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी, तो इस हवाले से बात पहले होनी चाहिए। नईम साहब, बड़े जिसे कहते हैं ना सीरियस एंड स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ क्वेश्चंस आई हैव फॉर यू जो रेज हुए हैं और बड़े पर्टिनेंट हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। एक रिपोर्ट है एज यूजुअल, मैं कहता हूँ रिपोर्ट हम देख लें और उसके बाद गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। अगरचे जब से मुज़ाकरात का आगाज हुआ था तब से ही तालिबान की जानिब से हमलों का सिलसिला भी साथ साथ ही चलता रहा। दूसरी जानिब मुज़ाकरात का राग भी अलापा जा रहा था। फिर चंद दिन कबल एक तरफ तो तालिबान की शूरा ने जंग बंदी के ऐलान का इंदिया दिया, तो दूसरी तरफ लगे हाथों 2010 में अगवा किए गए एफसी के 23 मगवी एहलकारों को शहीद और फिर मेजर जहांजेब समेत 2 एहलकारों को शहीद कर दिया। तालिबान की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के लिए जिन शराइत को सामने लाया जा रहा था, उनके मुतालिक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह ही दिया था कि कौमी सलामती के मुनाफी किसी मुतालबे पर गौर नहीं होगा और साथ ही हालिया हमलों के बायस मुज़ाकरात का सिलसिला भी रोक दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत ने फैसला किया है कि अब मुज़ाकरात आगे बढ़ाना ज्यादती होगी और ये कि फौज से दिफा का हक वापस नहीं ले सकते। एक तरफ तो पाक फ़िज़ाइया ने शुमाली वज़ीरिस्तान और बड़ा में बमबारी शुरू कर दी और अखबारी इत्तलात के मुताबिक जमीनी दस्ते भी शुमाली वज़ीरिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला साहब का ये भी कहना था कि खून बहाने का सिलसिला बंद हो तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं और बातचीत के हवाले से उम्मीद का इजहार भी किया। लेकिन तालिबान तर्जुमान शाहिद के मुताबिक तो हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए आइन मनवाना चाहती है जिसका एक जुज भी इस्लामी नहीं। अब सवाल यह है कि हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात किस सिमत में जा रहे हैं। अगरचे दोनों जानिब की मुज़ाकराती कमेटियां तो कायम है, लेकिन क्या ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो पाएंगे? क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से कौम से खिताब या कौमी असेंबली में मुज़ाकरात के हवाले से कोई वाज़ेह ऐलान सामने आएगा? रिपोर्ट आपने देखी नईम साहब, मुझे याद पड़ता है कि इस इशू के ऊपर हमने बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया है। जब भी बात होती थी आप कहते थे ये एंड ऑफ फरवरी, मार्च के अंदर, मार्च के मिड के अंदर ये एक मेजर ऑफेंसिव होगा पाकिस्तान की तरफ से। तो क्या हम ये समझें कि अब वो स्टेज आ गई है कि मेजर ऑफेंसिव होने लगा है, ऑपरेशन होने लगा है? जी हाँ, मैं कब से कह रहा था ये, और बिल्कुल वो स्टेज आ गई है। इस स्टेज के बेसिकली 2 हिस्से हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। पहली स्टेज 1 जिसमें टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स सॉफन अप करने के लिए, टारगेट को डिग्रेड करने के लिए, फ्लश आउट करने के लिए, मेरा ख्याल है अगले 2-3 हफ्ते ये स्ट्राइक्स चलेंगी। हर रोज नहीं होंगी, हर तीसरे चौथे दिन ये स्ट्राइक्स चलेंगी, इधर कभी इस इलाके में, कभी वहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ हाइड आउट्स हैं इनके। उसके बाद मार्च के मिड मार्च या थोड़ा लेटर
پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری فوج کی جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ بھی موو کریں گی. تو یہ بالکل آن دا کارڈز تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ طالبان کی طرف سے بالکل کلیئر میسج تھی کہ وہ امن کی جب بات کرتے ہیں دے ڈونٹ مین اٹ. ان کا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے, اور وہ ارادے کے جو ایویڈنس تھی, جو ثبوت تھا ان کا ارادہ کیا تھا, وہ فوج کی طرف سے ایک حال ہی میں 2 دن پہلے ایک ISPR ریلیز آئی, جو کہ عام طور پہ ایسی چیز کبھی ہوتی نہیں ہے. حکومت کی طرف سے باتیں ہوتی ہیں, میڈیا اپنی طرف سے فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھے کرتا ہے, مگر 2 دن پہلے ISPR نے ایک پریس ریلیز دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے 5 ماہ میں مطلب ہے کہ سپٹمبر جب سے وہ اے پی سی تو لنک کیا APC ٹاکس کے ساتھ APC سے سٹارٹ ہوئی تھی, تو کہا کہ 450 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں, جس میں سے 150 سے زیادہ پولیس اور ملٹری کے زیادہ, پولیس کے کم لوگ طالبان نے مارے ہیں, اور ہم امن کی بات کر رہے ہیں اور وہ ہمارے لوگ مارتے جا رہے ہیں. اس کا بڑا کلیئر سگنل تھا یہ فوج کی طرف سے کہ اب بہت ہو گیا, انف از انف. تو جب میں نے یہ دیکھا میں نے کہا اوکے دس از دا فرسٹ سگنل کہ اب فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے, اور اس سے بالکل ایک طرف فوج کا یہ سگنل, دوسری طرف میں سمجھتا ہوں حکومت کی طرف سے بھی ایک قسم کا سگنل تھا کہ DG کرائسس مینجمنٹ سیل انٹیریئر منسٹری کے, انہوں نے ابھی نائب پارلیمنٹ کی منسٹری آف انٹیریئر کی جو انٹیریئر کمیٹی ہے وہاں ایک بریفنگ دی ہے 2 دن پہلے, جس میں انہوں نے بڑی وضاحت کی اور بڑی ڈیٹیل بریفنگ دی ہے ممبرز آف پارلیمنٹ کو, اس کمیٹی کے جو ممبرز ہیں, جس میں انہوں نے بتایا کہ طالبان کس حد تک کراچی میں حاوی ہیں یا کون سے ایریاز کنٹرول کر رہے ہیں. اچھا, سندھ کے اندر کیا صورتحال ہے, پنجاب میں کیا صورتحال ہے, فاٹا میں کیا صورتحال ہے, یہاں تک کہ انہوں نے اسلام آباد کے بارے میں بھی یہ کہا کہ اٹ از اے ویری ڈینجرس سٹی. اسلام آباد فیڈرل کیپٹل. اور اس میں انہوں نے موٹی جو باتیں کی, انہوں نے کہا کہ ہمارے جو تھریٹ آ رہی ہے وہ 3 ایریا سے آ رہی ہے, جو کہ پنجاب میں بھی ہے اور باقی علاقوں میں بھی ہے. پہلا تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے TTP سلیپر سیلز اور TTP سیلز, اور پھر انہوں نے کہا القاعدہ, مگر اب انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ لشکر جنگی, LEJ کی انہوں نے بات کی, کیونکہ یہ ایک نیکسس بن چکا ہے القاعدہ, لشکر جنگی اور TTP. تو انہوں نے پنجاب کے بارے میں بھی یہ کہا کہ یہاں بھی ایسے سچویشن ہے, انہوں نے کہا بلوچستان میں بھی ایسی سچویشن ہے, انہوں نے کہا سندھ میں بھی ایسی سچویشن ہے, اور ظاہر ہے فاٹا اور ناردرن ایریاز میں تو ہے ہی ایسی سچویشن. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک گروپ نے یہ کہا ہے کہ ایک بیسکلی اینٹی شیعہ کیمپین اسماعیلیز کے خلاف وغیرہ وغیرہ. تو یہ اب دونوں طرف, ایک طرف بریفنگ وہاں ہو رہی ہے, ایک طرف ISPR اپنا موقف دے رہا, پوچھا نہیں کسی نے, خود اپنی طرف سے انہوں نے موقف دے دیا. تو جب یہ دیکھا میں نے تو میں نے کہا اب اس کا مطلب ہے فیصلہ ہو گیا ہے, اب گراؤنڈ پریپیئر کی جا رہی ہے اور فوج کھل کے سامنے آ رہی ہے, کیونکہ فوج کا یہ موقف کافی عرصے سے تھا اور وہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو ٹاکس ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گی, اور جیسے وہ نہیں ہوئی تو انہوں نے پھر اپنی تیاری کی بھی تھی اور انہوں نے اب یہ شروع کر دیا ہے کام کہ اسٹرائکس کرنا. مگر ساتھ ساتھ وہ یہ آپ کو کبھی اب یہ ہم حکومت کی طرف سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم مذاکرات نہیں, مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے. ہم حکومت ہمیشہ یہ کہے گی کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. طالبان کی طرف سے اب کیونکہ اسٹرائک شروع ہو گئی ہیں, اب ان کے لیے دو آپشنز ہیں ان کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ آپ کو پھر دانا ڈالیں گے کہ ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں, وہ تو آج بھی کہتے ہیں نا, وہ تو آج بھی, اور وہ کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری طرف یہ کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی جو اٹیکس ہیں وہ رکے نہ اور بھی بڑھ جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو رخ ہے, جو ساری جو یہ ڈیبیٹ جو چل رہی ہے وہ اب کانفلکٹ کی طرف جا رہی ہے. اچھا ایک بات, جب when you say this کہ یہ گراؤنڈ پریپیئر ہو رہا ہے یا ایون فوج نیو کے لیے یہ لائکلی اٹھ رہی ہے, تو بہت سے لوگ پاکستان کے اندر ایک جیسے جماعت اسلامی کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہیں گے, تحریک انصاف یہ کہیں گے کہ پھر یہ تو شاید حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے بیچ میں ایک مکمکا تھا کہ ٹھیک ہے یہ جو نام نہاد مذاکرات تھے ان میں کسی کی انٹینشن ٹھیک نہیں تھی, کوئی کرنا نہیں چاہتا تھا. دیکھیے منیب, ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ اپنے ہتھیار نہیں چھوڑتے تو آپ بھی اپنے ہتھیار چھوڑ دیں گے؟ آپ ایسے نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے, جب آپ کو یاد ہوگا میں کب سے کہہ رہا ہوں ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ, ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ.
تو جب وہ اپنی تیاری کر رہے تھے، یہ ٹاکس کے ذریعے وہ ایک سپیس کریٹ کر رہے تھے، اپنے آپ کو مضبوط کر رہے تھے، ہر جگہ پہ پھیل رہے تھے، ری گروپ ہو رہے تھے، ری ٹرنچ ہو رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے، تو آپ کا خیال ہے آپ کی فوج چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی؟ وہ بھی تو نظر آ رہا تھا نا کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں. یہاں بات کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں وہ ان کے سیلز ایکٹیو ہو رہے ہیں، وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے نا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو. تو پھر یہاں سے بھی تیاری ہوتی ہے نا کہ اگر پھر جنگ ہی کرنی ہے تو اگر وہ تیار ہی اپنی جنگ کی کر رہے ہیں تو کیا ہم چپ کر کے ہتھیار گرا کے بیٹھے رہیں گے؟ تو ہماری طرف سے بھی تیاری تھی. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فوج ہماری ہمیشہ تیار ہوتی ہے جنگ کے لیے. یہ کہنا کہ یہ پیس ٹائم کے اندر وہ تیار نہیں ہوتے، نہیں. فرق یہ ہے صرف کہ ایک کنونشنل وار میں اور اس وار میں کیا فرق ہے. کنونشنل وار میں تو فوج 12 گھنٹے کے اندر موبیلائز ہو جاتی ہے نا، دے موو فرام ون پلیس ٹو دی ادر 12 hours. مگر وہ دونوں سائڈز پہ ایسے ہوتا ہے. گریلا وارفیئر میں ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ جو گریلا ہوتا ہے جو کہ طالبان ہیں وہ تو سارا وقت فلوئڈ ہوتے ہیں، موبائل ہوتے ہیں، اور وہ لمبی ان کی کوئی لاجسٹکس نہیں ہوتی. اس کے لیے پھر آپ کی فوج کو کاؤنٹر ٹیررزم جو ٹیکٹکس کرنے پڑتے ہیں وہ بھی پہلے سے پلاننگ اس کی ہوتی ہے. تو یہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں، آپ کا خیال ہے یہ ایویں ایک دن فون کر کے آرمی چیف نے یا کمانڈر نے، کور کمانڈر نے کہا پی ایف کو کہ یار جا کے ذرا 1-2 بم سٹاؤ؟ ایسے نہیں ہوتا. پہلے پتہ ہوتا ہے ٹارگٹس کہاں ہیں، وہ اس کی پوری انٹیلیجنس ہوتی ہے، اس کے کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں، وہ سارٹیز تیار ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، آل دیٹ. تو یہ ایسے نہیں تھا کہ جی آپ. تو اس لیے یہ جو 2 پی اے ایف کی سٹرائکس ہوئی ہیں اور بھی ہوں گی. دس از ناؤ اے پیٹرن دیٹ ول ڈیولپ. اوکے، اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے بات اس لیے کہ ابھی بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مشائخ کی کانفرنس ہوئی، ریلیجس پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اگر ٹاکس فیل بھی ہو جائے، بات چیت فیل بھی ہو جائے، تب بھی طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. یہ جو آئین کو ماننے یا نہ ماننے والی بات ہے، دیکھیے اس کے اوپر حکومتی کی جو کمیٹی ہے اس کے رکن رحیم اللہ یوسف زئی صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ طالبان سے جب مذاکرات شروع ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہم آئین کو مانتے ہیں اور آئین کے تحت شروع ہوئے. عمران خان صاحب نے کہا نہیں جی یہ تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئین کو نہیں مانتے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، وہ ڈالر خور تھے، لہٰذا یہ آئین کے تحت ہی طالبان آئین کو مانتے ہیں. اب بہت سی ایسی سٹیٹمنٹس ہیں پچھلے 5-6 مہینے میں جہاں پر یہ بات کلیئر طالبان کی طرف سے کہی گئی ہے، شاہد اللہ شاہد صاحب کی طرف سے ہی، کہ یہ ہم آئین کو نہیں مانتے، ہماری تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے اسٹیٹ کے ساتھ اگر ہم آئین کو مانتے ہوتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ مس لیڈ کر رہے ہیں عوام کو، کنفیوز کر رہے ہیں. یہ لوگ طالبان نہیں ہے جن کی آپ جس کا آپ نے ذکر کیا. عرض یہ ہے میں آپ کو ذاتی طور پہ پیچھے لے چلتا ہوں. آپ کب پہلی دفعہ وزیرستان یا سوات گئے تھے؟ میں 2009 میں آپ گئے تھے. بالکل کو 2 دن مجھے یاد ہے آپ پہلے 1-2 جرنلسٹ میں سے آپ دنیا میں تھے چینل پہ، اور وہاں سے آپ گئے تھے اور آپ نے جا کے پہلی ون آف دا فرسٹ فیو انٹرویوز آپ نے کی تھی صوفی محمد کی. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ آپ نے اس انٹرویو میں صوفی محمد صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہ پہلے سوات پھر سارا پاکستان اور دوسرا یہ ہم آپ کی آئین شائن نہیں مانتے. آئین آپ کی کافرانہ نظام کے اوپر ہے، آپ کی سپریم کورٹ کافرانہ نظام کے اوپر ہے. ہم اپنی اس وقت یہ ساری بات ہو رہی تھی، یہ نظام ریگولیشن انفورس ہو چکا تھا. اور آج صوفی محمد صاحب کے سن ان لا وہی آج ہیڈ آف ٹی ٹی پی ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہم بھول گئے، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے تاریخ. جب آپ گئے تھے تو 10-15 اور جرنلسٹ بھی وہاں پھر پہنچ گئے تھے. مجھ سے پہلے بھی کچھ پہلے بھی تھے اور وہاں پہنچ گئے تھے. اور وہاں جا کے انہوں نے ان لوگوں کی انٹرویوز کی اور وہ عوام تک پہنچائی. تو ایک لہر ان کے خلاف وہ انٹرویوز کے اوپر، اور پہلے میڈیا بھی بڑا سمپیتھیٹک تھا. مجھے یاد ہے ایسے لوگ میڈیا کے وہاں گئے تھے سوات میں، اور وہاں سے انہوں نے کہ جی لوگ تو یہاں کہتے ہیں شریعہ دے دیں سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں تو انصاف چاہیے، شریعہ دے دیں. بڑے وہ اس قسم کی باتیں کر رہی تھی. انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس بات کے پیچھے کیا ہے. تو ہوا یہ کہ جب یہ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی سوات والے طالبان نے، تو پھر یہ لوگ بھی جو تھے یہ بھی کنونس ہو گئے کہ نہیں یہ شریعہ کی بات نہیں ہے، یہ کچھ اور بات ہے. اور پھر پاکستان کے اندر ایک لہر آئی ان سب کے خلاف، جس کے بیسس کے اوپر پھر فوج کی پارلیمنٹ نے ایک ملکیت لی اس جنگ کی، اور فوج کو ہم نے سوات کے اندر بھیجا. کیونکہ ہم نے کہا رہے یار یہ تو کس قسم کے لوگ ہیں، یہ تو ہمارا دستور نہیں مانتے، ہمارے میڈیا نہیں مانتے، ہماری جمہوریت نہیں مانتے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں مانتے، ہماری جوڈیشری نہیں مانتے، ہماری جمہوریت نہیں مانتے، ہماری آئین نہیں مانتے. یار یہ کیا چیز ہے؟ تو پھر میڈیا ان کے خلاف ہوا تھا اور پھر ایک ماحول بنا تھا یہاں. تو لوگ بھول جاتے ہیں تاریخ. تو یہ بالکل گھوم پھر کے ہم وہیں کھڑے ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ساری چیز
یہ مذاکرات 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 مذاکرات، آخری وقت تک بھی میاں صاحب یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ اب میں میاں صاحب کی مجبوری تو سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کی، کہ جب تک ساری عوام ساری قوم ایک یکجہتی کے ساتھ ان کو نہ لڑے۔ بہت بڑا حصہ ہے فیڈرل خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، عمران خان صاحب۔ اچھا، اب وہ اس وقت تک اس قسم کا قدم اٹھانا جو ہے وہ شاید 2 وری سوچنا چاہیے۔ مگر عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے پچھلے 2 ماہ کے اندر جب سے یہ باتیں شروع ہوئی ہیں، اسپیشلی پچھلے ماہ میں، ایسی ایسی شکلیں ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہیں اور ایسے ایسی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی سیولائزڈ اور کانسٹیٹیوشنل سوسائٹی کے ساتھ۔ مطلب 65 سال کے بعد وہ باتیں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ ڈائیلاگ کے بیسس کے اوپر آپ نے طالبان اور ان کے نمائندوں کو اتنی پولیٹیکل سپیس دے دی ہے، اور جو کہ بالکل ان کا حق نہیں ہے ان اے ڈیموکریٹک سوسائٹی، دے ٹیررسٹ۔ ان کو آپ نے اتنی سپیس دے دی، اتنی سپیس دے دی ہے، ہر روز ان کی شکلیں آ رہی ہیں، اور وہ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ہر بات کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں، اور آپ ان کو ایک حیثیت دے رہے ہیں، اور پھر آپ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ اب باتیں وہ کر رہے ہیں جو سیٹلڈ ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں اور ہماری آئین کے اندر، کہ جہاد کون سینکشن کر سکتا ہے، شریعہ ہے یا نہیں ہے، شریعہ کا معنی کیا ہے، کس کی شریعہ، اور یہ جو چیز ہے کہ گلے کاٹنا یہ شریعہ کے مطابق ہے یا نہیں، یہ اسلام ہے یا یہ کچھ اور ہے، یہ ہم فرنٹ پیجز آف اخباروں میں ہم نے کرنی شروع کر دی ہے۔ یار اس کو، یہ کوئی ڈیبیٹ ہے اس ملک میں؟ یہ کوئی اس وقت ہے اس قسم کی ڈیبیٹ کرنے کا؟ سوال یہ ہے کہ جب یہ بات ہم لوگ پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، ہمارے جیسے عام آدمی کہتے ہیں یہ وہ پچھلے اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں ہم آئین نہیں مانتے، تو پھر یہ اتنے سینئر پوزیشن پہ بیٹھے لوگ، ان کو نہیں پتہ لگتا کہ طالبان آئین نہیں مانتے؟ خوشخبری نہیں، اب سمجھ آ رہی ہے نا آہستہ آہستہ۔ اب دیکھیے پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے، عمران خان صاحب تو لندن چلے گئے، مگر کور کمیٹی جانے سے پہلے جہاں وہاں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ شاید عوام تک اس طریقے سے نہیں پہنچے جس طریقے سے مجھے احساس ہے وہاں جس قسم کے فیصلے ہیں۔ وہاں بھی پوزیشن جو اب تبدیل ہو رہی ہے، وہاں بھی یہ پوزیشن ہو رہی ہے کہ یہ جو سیز فائر جو ہے، یہ جب تک طالبان سیز فائر نہیں کریں گے اس وقت تک ٹاکس نہیں ہو سکتی۔ اور طالبان نے تو 5 مہینے سے یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ 450 لوگ مارے گئے، اتنی اٹیکس ہو گئی، اتنا یہ ہو گیا، یہ طالبان کی طرف سے ہے۔ یہ پاکستان کی افواج نے تو شاید 2 یا 3-5 ماہ کے اندر سارٹیز کی ہوں گی، وہ بھی ریٹیلیشن جو لوکل ایریاز تھے۔ تو یہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب وہاں پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں، شاید ان کی پوزیشن تھوڑی غلط تھی۔ صرف ایک سیاسی جماعت رہ گئی ہے جو کہ ابھی بھی آنکھیں بند کیے ہوئے، وہ جماعت اسلامی۔ باقی سب کو کچھ نہ کچھ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی۔ اچھا، اس کے اوپر جو بات وہ جو لاجک پیش کرتے ہیں، میں بریک کے بعد اس پہ تھوڑی سی بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور جنرل مشرف کے حوالے سے ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں آج، اس حوالے سے بات بھی ہوگی۔ 11 مارچ کو کورٹ نے انہیں بلایا، اس پہ بات ہوگی۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فہم صاحب، ابھی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ گلے کاٹنے والی بات، ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ ہمارے جو ایف سی کے جوان تحریک طالبان پاکستان نے شہید کیے، وہی لوگ تھے جن کو 2010 میں کیپچر کیا گیا۔ یہ کیا سوچ کے بارے میں اس دن پرویز رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کون سی شریعت ہے کہ جی آپ گلے کاٹ دیں کسی کے؟ تو یہ کیا چیز ڈپیکٹ کر رہی ہے پھر؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ نہیں، یہ شریعت تو چھوڑے، میں آپ کو بڑی اس کی دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ ظاہر ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ایک پری اسلامک باربیرک قسم کی یہ حرکتیں ہیں۔ پرویز رشید صاحب نے ایک حوالہ دیا تھا، مجھے یاد آیا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں ہمارے جب 90,000 قیدی تھے بنگلہ دیش 1971 کے بعد، تو اس وقت بھی اتنی بیڈ ٹریٹمنٹ ہمارے پرزنرز اور فوجیوں کے ساتھ ہمارے ہسٹورک اینیمی نے نہیں کی تھی۔ وہ کلپ بھی ہے ہمارے پاس۔ اچھا ہے آپ کے پاس؟ مگر میں اس سے بھی تھوڑا سا آگے نکلتا ہوں۔ حال ہی میں ابھی پچھلے سال مڈ انفیکٹ ارلی نیکسٹ ایئر، لاسٹ ایئر، آپ کو یاد ہوگا وہ ایک کیس ہوا تھا جس سے ایل او سی گرم ہو گئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جبکہ ہندوستان کے فوج نے اور میڈیا نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم ان کے کوئی سولجرز تھے 2 یا 3 جن کو پاکستانی سولجرز نے بیہیڈ کر دیا، یاد ہے آپ کو؟ آپ نے دیکھا کہ ساری ہندوستان کی قوم، یہ ایک غلط خبر تھی جس کے اوپر ساری ہندوستان کی قوم کھڑی ہو گئی تھی۔ سارا ہندوستان کا میڈیا ایک صفحے پہ آ گیا تھا اور پاکستان کو کنڈیم کیا جا رہا تھا، اور لڑائی کی باتیں شروع ہو گئی، جذبہ تھا وہاں۔ کیوں؟ اپنی فوج تھی ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ حالانکہ یہ ایسے
بعد میں یہ پتا چلا کہ کارگل کے زمانے میں ہندوستان کے سولجرز نے بھی پاکستانی سولجرز کو جب کیپچر کر کے ایک دو بی ہیڈنگز ہوئی تھی. تو وار کے دوران، اس قسم کے وار کے دوران تو یہ ہو جاتا ہے. بٹ میں یہ پوائنٹ جو میں میک کر رہا ہوں منیب، وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا جذبہ تھا انڈین قوم میں اپنی فوج کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اور میں نے یہاں دیکھا کہ پرویز رشید صاحب ایک بیان دے رہے ہیں، مجھے اس قسم کا جذبہ اپنی قوم میں نظر نہیں آیا کہ اس طریقے سے یہ کنڈیم کیا جائے اور اس طریقے سے ہم یہ ایک صفحے پہ آ جائیں. میں نے نہ اپنے میڈیا میں بھی یہ نہیں دیکھا. ایک دن خبر آئی اور اس دن اگلے دن فارغ ہو گئی خبر، اور مجھے افسوس آتا ہے اس چیز پہ. اور اوپر سے یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، یہ ہوا ہے افغانستان کی ٹیریٹری میں. اب ہمیں اتنا تو پتا ہے نا کہ فضل اللہ جو صاحب ہیں، یہ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ افغان انٹیلیجنس جو ہے اس کی مدد سے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں اتنا تو ہمیں سب کو پتا ہے. سب کو جیسے حقانی نیٹ ورک جو کہ کرزئی حکومت کے خلاف ہے، وہ ہماری انٹیلیجنس کی بنا وہ بھی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے. تو یہ ٹٹ فر ٹیٹ چل رہا ہے. مگر جب یہاں سے اٹیکس ہوتی ہیں افغانستان میں، تو افغانستان کی حکومت ہمیشہ احتجاج کرتی ہے کہ یہ آپ کی طرف سے لوگ آئے، انہوں نے یہ کر دیا. میں سوال یہ پوچھتا ہوں، کیا ہم نے کوئی احتجاج کیا کرزئی صاحب کو یا ان کی حکومت کو کہ بھئی آپ کے علاقے میں وہ لوگ جو کہ آپ جن کو آپ نے پناہ دی ہوئی ہے، انہوں نے ہماری افواج کے ساتھ یہ کیا؟ سرتاج جی صاحب نے کو کیا تو ہے، مطلب ہے کہ اتنا کیا کہ کسی کو یاد ہی نہیں ہے. تو مطلب ہے کچھ تو کوئی بیلنس ہونا چاہیے. نارم صاحب مجھے ایک بات بتائیے، ابھی آپ نے حوالہ دیا اس بات کا ذکر پچھلے ہفتے غالباً اس کو میں نے بھی یہاں پر ایگزیکٹلی آپ سے یہی پوچھا تھا کہ جب حکیم اللہ محسود مرا، وہ ایک ڈرون میں، ہی واز اے کلر، ہی واز اے ٹیررسٹ، اس کے اوپر جی سب نے، چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس، عمران خان صاحب نے کہا امریکہ نے ڈرون مار کے سیبوٹاج کر دیا، ہمارے جوان شہید ہوئے، بی ہیڈ کیے گئے. اتنی بڑی پریس کانفرنس، اتنی بڑی کنڈیمنیشن کیوں نہیں دیکھنے میں آئی؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اور ہمارا میڈیا کا جو رول تھا، آئی ایم سوری میں یہ کہوں گا، اور ہماری کچھ ایسی سیاسی جماعتیں تھیں جن کا رول جو ہے بڑا مطلب خوفناک تھا، میں سمجھتا ہوں. مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں. ہمیں ایک دشمن نظر آتا ہے اور پھر نہیں نظر آتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر کچھ اور دشمن بھی پڑے ہوئے ہیں. ارے بھائی، ہر دشمن جو ہے وہ ایک موقع پہ ان کی کنڈیمنیشن کرنی چاہیے. یہ آپ امریکہ کے ساتھ نفرت کرتے ہیں اس لیے تو آپ کریں. ساری دنیا امریکہ سے نفرت کرتی ہے، مگر کاروبار بھی تو کرتی ہے ان سے. مگر اس قسم کا تو امریکہ نہیں کر رہا آپ کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو عرض یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی جگہ اس کو کنڈیم کرنا ہے، ریمنڈ ڈیوس کو کنڈیم کرنا ہے، گالیاں دینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ اپنی جگہ پہ رکھیں. مگر یہ تو آپ کی جانیں کا لے رہے ہیں. یہ تو یہاں آ کے ایک دہشت گردی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ پورا پاکستان کو افغانستان بنانا چاہ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہماری یہاں قوم کے اندر اور ہمارے میڈیا کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے یا سمجھ نہیں ہے جس کی ضرورت ہے اگر ہم نے اس قسم کی خوفناک تھریٹ کو کاؤنٹر کرنا ہے. ہاں صاحب، جذبہ نہیں ہے یا کلیئرٹی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے جذبہ کلیئرٹی کے ساتھ ہی آتا ہے نا، تو کلیئرٹی بھی نہیں ہے. اور اسی لیے اب ہمارے میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں جی نہیں جی نہیں جی یہ تو مس گائیڈڈ مسلمان. ارے بھائی، گیو می اے بریک. اچھا، ایک یہاں پر جو بات ہے جماعت اسلامی کے حوالے سے، بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک زبردست بات تھی. جاوید ہاشمی صاحب کا ایک کلپ ہے میرے پاس جو انہوں نے فوج اور پولیس کے حق میں جو بات کی. میں ذرا چاہتا ہوں ضرور ریکارڈ کا حصہ بننا چاہیے. ایف سی کے جو 23 نوجوان شہید کیے گئے ہیں وہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے جوان ہیں، ہمارے ملک کے محافظ ہیں، وہ شہید ہیں. اور جو اس کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں اس کو اس ایشو پہ سزا ملنی چاہیے. ہمیں ان کے جو خود کش بمبار ہیں ان کو فری لائسنس نہیں ملنا چاہیے پاکستانیوں کو مارنے کا. افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، ان پولیس والوں کے ساتھ ہیں جو ہمارے تحفظ کے لیے، ہمارے امن کے لیے، ہماری جانوں کی بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ کامران خان صاحب کے شو کے اندر بات کی. یہ میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی یہ باتیں کریں گے کسی دن. بریو آف ہاشمی صاحب. ہاشمی صاحب کی ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، تو ہاشمی صاحب نے تو اپنا موقف دے دیا. پی ٹی آئی کے اندر اور بھی لوگ ہیں، خورشید قصوری صاحب ہیں، ہاشمی صاحب ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو بولتے نہیں ہیں.
جو کہ جن کی خیالات اسی قسم کے ہیں. مگر مسئلہ کیا ہے, وہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. ڈیوائیڈ کیا ہے؟ شفقت محمود صاحب بات تو صحیح کرتے ہیں اندر, مگر دھیمی. شاہ محمود قریشی صاحب بات ہی نہیں کرتے. نہیں, بات ہی نہیں کرتے. چپ. ویری ووکل. وہ جو صاحب ہیں آپ کے جہانگیر ترین صاحب, چپ. عمران خان صاحب سارے پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ. مگر یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف جو پشتون ایلیمنٹ ہے نا وہاں, اس کا ایک موقف ہے, اور جو نان پشتون ہے ان کا ایک موقف ہے. جو پشتون ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی میں وہ بولتے ہیں اور وہ دوسرے قسم کی لائن لیتے ہیں, جو عمران خان صاحب جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور جو دوسرے ہیں جن کے بہت سے ریزرویشنز ہیں اباؤٹ دس لائن, وہ یا تو وہ بولتے نہیں ہیں, مطلب ہے کہ یا بڑی من کر کے. تو وہاں بھی تبدیلی آ رہی ہے. خان صاحب کو بھی احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ بات جو وہ کرتے ہیں, شاید کے پی کے اندر کچھ علاقے ہیں جہاں یہ بات پاپولر ہے ان کی, باقی سارے پاکستان میں آہستہ آہستہ یہ بات ریجیکٹ ہو رہی ہے. اچھا, ایک بات ندیم صاحب اسی کے اوپر, پھر آپ نے کہا نا کہ وہ پشتون جو ہیں صاحبان وہ یہ بات کرتے ہیں, اور خان صاحب شاید ان کی طرف ان کا زیادہ انکلینیشن ہے. ایک بات جو صحافیوں میں کہی جاتی ہے, میں نے پہلے ایک دفعہ ریز کی تھی, کہ وہ کہا جاتا ہے جی کہ بات یہ ہے کہ خاص طور پر ان صحافیوں کا جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, ٹرائبل ایریا سے, وہ کہتے ہیں جی یہاں جو صحافی ہے نا وہ ڈرائنگ روموں کے اندر بیٹھ کے, اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے بڑی مزے سے کہتے ہیں فوج چڑھا دو, آپریشن کر دو, یہ کر دو. ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے. فوج کے جس یکسوئی سے آپریشن کرنا چاہیے اس سے کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ یا تو آل آؤٹ کریں, آل آؤٹ ہوگا نہیں. تو پھر یہ فوج سے کیوں پوچھتے, ہمیں نہ پوچھیں, سے پوچھ لیں کہ فوج کیا کرنا چاہتی ہے, مگر وہاں تو جاتے نہیں ہیں. بارے میں بھول گیا, اسد عمر صاحب بھی بالکل بات کرتے ہیں, بالکل بات کرتے ہیں, مگر ان کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیشہ رائٹ آف سینٹر ہوتی ہے, کیونکہ ان کی بیک گراؤنڈ اسی قسم کی ہے نا, وہ جس قسم کی وہ فوجی بیک گراؤنڈ ہے نا, تو وہ پھر فوج کو تو سپورٹ کرتے ہیں مگر باقی ایشوز کے اوپر تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اچھا, نہیں اب جماعت اسلامی کا کیونکہ منور حسن صاحب کیا فرماتے ہیں, ذرا اس کلپ میں دیکھیے. طالبان سے تو آپ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ 1973 کا آئین مانو, اور وہ کہتے ہیں کہ مانتے ہیں. مذاکرات اگر 100% بھی ناکام ہو جائیں تب بھی اس کا آپشن ملٹری آپریشن کی صورت میں یا قوت اور طاقت کے استعمال میں نہیں ہے. اگر جمہوریت فیل ہوتی ہے تو آمریت اس کا بدل نہیں ہے, اگر مذاکرات فیل ہوتے ہیں تو ملٹری آپریشن اس کا بدل نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ مانتے ہیں, مطلب ہے کہ اگر مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو مارتے رہتے ہیں تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. ملٹری آپریشن کی کیا بات ہوئی, پولیس آپریشن, کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن, ساری دنیا میں سیکیورٹی فورسز آپریشنز کرتی ہیں اگینسٹ ٹیررسٹ. تو کیا کہہ رہے ہیں منور صاحب, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں, وہ انہوں نے دیکھیے بات کہی کہ جی وہ آئین کو مانتے ہیں. آج اب یہ بات مانتے ہیں, نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. تمام بڑے لیڈرز ہیں نعیم صاحب, میں تو کہتا ہوں ہم وہ طفل مکتب ہے, میرے جیسا بندہ تو فالوور ہے نا, اس کو جب یہ پتا ہے کہ پچھلے 10 سال سے 5 سال سے تحریک طالبان کیا کہہ رہی ہے, تو ان لیڈرز کو نہیں پتا. نہیں پتا ہے. اب بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ یہاں آئیڈیالوجی اور بلیف ایک طرف اور فیکٹس اور ریشنل تھنکنگ دوسری طرف. میری آپ بات سمجھ رہے ہیں, میں وضاحت کروں تھوڑی سی. یہ ایڈیولوجیکل پارٹیز ہیں, ریلیجس پارٹیز جو ہیں نا, یہ ایڈیولوجیکل پارٹیز ہیں. یہ بلیف سسٹم کے اوپر ہے, بلیک اینڈ وائٹ, یس اینڈ نو, درمیان میں کچھ نہیں ہے. یہ ایک حقیقت کے اوپر بیسڈ نہیں ہے, ایک خواہش کے اوپر بیسڈ ہے. تو حقیقت اگر خواہش کے برعکس ہوتی ہے تو حقیقت کو وہ پھینک دیتے ہیں باہر اور اپنی خواہش کا سامنے رکھتے ہیں. اب وہ خواہش آپ جانتے ہیں یہ کس قسم کا سسٹم نظام لانا چاہتے ہیں, مگر فیل ہوتے ہیں, عوام نہیں سپورٹ کرتی. اس لیے وہ اسی قسم کے بھی موقع پہ بھی وہ پاکستان کا جو قومی مفاد ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنی سیاسی جماعت کا اور اپنی بلیف سسٹم کا جو مفاد ہے اس کو آگے کرتے ہیں. دوسری طرف آپ جیسے لوگ ہیں, بھئی فیکٹ کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, لاجک کیا ہے, ہمارا انٹرسٹ کس میں ہے, کس چکر میں, جو کہ ساری دنیا کی ریاستوں کا نظام ہے. ہم ایک خلافت میں نہیں رہ رہے, خلا میں نہیں رہ رہے, ہم نیشن سٹیٹ میں رہ رہے ہیں. نیشن سٹیٹ کے اپنے مفاد ہوتے ہیں, اس مفاد کے اندر وہ کام کرتی ہے. اگر وہ نہیں کرے گی تو وہ فارغ ہو جاتی ہے, جسے کہتے ہیں اسٹیٹس کین ڈسپیئر.
तो अब ये मतलब है कि दिस इज द प्रॉब्लम। चले हम दुआ करते हैं कि हम दुआ ही कर सकते हैं जी कि शायद वो क्लैरिटी ये तो बड़ी आयरनी है। आयरनी है कि एट द एंड भी हम क्या कह सकते हैं, हम तो ये कह सकते हैं कि क्लैरिटी आनी चाहिए। एक ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक से वापस आएंगे जनरल मुशर्रफ के हवाले से बात होगी और कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स भी लें। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं जी, पहले कॉल लाइन साहब एक ले लेते हैं। मिसेस सूफी हैं हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मिसेस सूफी मोहम्मद इसाक रावलपिंडी से। जी जी। पहले तो सेठी साहब आपने और इस बच्चे ने मिलके बहुत ही खूबसूरती से कोई कसर छोड़ी नहीं है सूरत हाल को वाज़ेह करने में, और जो अहले दानिश है और जो अहले नजर हैं दोनों के लिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि तालिबान ना सिर्फ झूठे हैं, जालिम हैं, बल्कि चेहरे पर शरीयत सजाकर हुक्मरानी हासिल करने के चक्कर में है। एक छोटा सा शेर अर्ज करूंगी जिससे अवाम की वो जो है ना स्लीपर सेल्स बन चुके हैं, अवाम ये में पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो ये बात अवाम को कैसे समझाई जाए, क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक की औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। ये 14वीं सदी का मुल्ला जो नारे तकबीर जैसी खूबसूरती को एक्सप्लॉइट कर रहा है, हम अपनी आवाम को रहमतुल आलमीन की टीचिंग की तरफ किस तरह वापस लाएं, हुकूमत इस पर क्या काम कर सकती है, आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी। पहली बात तो ये है कि ये बच्चा नहीं है। ये जी डशकरा है बिल्कुल। ये बड़ा मासूम लगता है मगर ये है बड़ा खतरनाक। अच्छा, अब आइए आपकी जो आपने दूसरी बात की, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कैसे किया जाए, आवाम तक ये बात, आप वाली बात कैसे पहुंचाई जाए? देखिए, इसमें तीन इंस्टीट्यूशंस का बहुत अहम रोल होता है। सबसे पहले ऑब्वियसली गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ही इस बात को नहीं समझ पा रही तो वो आगे बात कैसे जाएगी? नंबर 2 मीडिया। अगर मीडिया के अंदर भी कंफ्यूजन है इस बात के ऊपर तो वो फिर आगे कैसे जाएंगे? और तीसरी जुडिशरी। अगर जुडिशरी समझती है कि टेररिस्ट को छोड़ देना ह्यूमन राइट्स का इश्यू है या ड्यू प्रोसेस का इश्यू है तो फिर ये मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो ये 3 इदारे हैं जिनको सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम का एहसास होना पड़ेगा। फिर ये आप वाली बात जो है, इसका पैगाम आवाम तक पहुंचेगा। हर जगह दुनिया में इस किस्म के मसले के ऊपर सारे रियासत के इदारे और जिसे कहते हैं द पिलर्स ऑफ द स्टेट, वो सब इकट्ठे खड़े होते हैं। मीडिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये एक सफ़े पे होते हैं, ये एक यकजहती का इज़हार करते हैं। यहाँ तीनों डिवाइडेड है। तो ये मसला है हमारी सोसाइटी। बहुत डीप डिविजन्स हैं, आइडेंटिटी की डिविजन्स हैं, कॉन्शियसनेस की डिविजन्स हैं। 65 साल के बाद लोग, नई कौमें जो हैं वो यकजहता हो जाती हैं, यूनाइट हो जाती हैं, मजबूत नेशनलिज्म की फॉर्म उभरती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी नेशनलिज्म के अंदर भी हमें प्रॉब्लम्स हैं। हमारी रियासत की नेशनलिज्म है या मजहब की नेशनलिज्म? मजहब और रियासत को कैसे मिलाना है? यही जो आज डिबेट हो रही है, शरिया, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी आइन जो है उसके अंदर शरिया है नहीं है, मतलब ये बातें अभी भी डिस्कस हो रही हैं 65 ईयर्स लेटर। मैं नहीं समझता कोई भी मॉडर्न रियासत है जहां 65 ईयर्स आफ्टर इट्स बर्थ अभी भी ये इश्यूज, इस किस्म के इश्यूज उनके लिए खड़े हों। तो ये बड़ा एक सीरियस सवाल आपने खड़ा किया है, मगर उसका जवाब यही है कि ये द फॉल्ट डियर ब्रूटस लाइज इन अस, नॉट इन द स्टार्स। मोहम्मद सिद्दीक साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सेठी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हाँ, मैं आपको बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ और तालिबान के मसले पे आपका मौक़िफ़ उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। हेलो जी जी हुक्म। हाँ, गुज़ार ये है कि ये जो मुनव्वर हसन, मौलाना समील हक, वो मुल्ला अब्दुल अजीज और ये मौलाना यूसुफ ये जो बयान दे रहे हैं ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज के जुमरे में आते हैं। इसके लिए 1974 का एक्ट है, एंटी नेशनल प्रिवेंशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज एक्ट, और वो है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज, डिजर्वेबल एक्टिविटीज, उनके खिलाफ, उनके जवायतों पे, उनके इंडिविजुअली उनके खिलाफ वो हो सकता है। तो क्यों नहीं आप हुकूमत को तजवीज़ दें कि इनको बंदश डाली जाए? इनको ये सारी बातें जो है वो हमारे आइन के खिलाफ है, हमारे मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। इन लोगों को ये अब्दुल अजीज मौलाना को ये पता नहीं, मुझसे पूछा कि भाई रिबा किसको कहते हैं, उसका कोई सुन्नत है क्या?
शरीयत है क्या, उसकी वो वजाहत करे। अगर सारे मिलके भी एक मुतफिक हो जाए तो आदमी कहे। ये कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, लेकिन उसमें मुल्क की साजियत को तो नहीं खेलना चाहिए। तो बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। अगेन मैं आपके जज्बात, आपका दुख और आपके जज्बात से आगाह हूँ, मुझे एहसास है आप ये सारी बात जो आप कह रहे हैं। मगर जहाँ तक आपने ये बात कही कि एक कानून की शक्ल लगा के इनको गिरफ्तार कर लिया जाए या इनको जेलों में डाल दिया जाए, मेरा ख्याल है ये सोल्यूशन नहीं है। अलबत्ता ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक मौक़िफ़ रखने का एक हक है। वो और बात है कि अगर ये हथियार उठाएं और उसको ज़बरदस्ती उस मौक़िफ़ को इंस्टिगेट करने की कोशिश करें तो वो कानून के ख़िलाफ़ है, मगर नफ़रत फैलाना वो भी कानून के ख़िलाफ़ है। मगर ये जो बात कर रहे हैं ये एक मौक़िफ़ है इनका। अच्छा, अब अर्ज़ ये है कि आप पे और हम पे और मीडिया के ऊपर हमें ये एहसास होना चाहिए कि इनकी बात को कितनी अहमियत देनी चाहिए। अगर हम इनको हर रोज़ फ्रंट पेजेस पे लगाएंगे तो इसका मतलब है हम इनकी बात को वजन दे रहे हैं, हम इनकी बात को अहमियत दे रहे हैं। जितना हम इनको फ्रंट पेजेस पे लाएंगे, हर रोज टीवी पे लाएंगे, उतनी उनकी बात जो है उसके अंदर वजन डालना शुरू कर देंगे हम, और उसकी वजह से फिर ये कंफ्यूजन होती है। तो ये तो मीडिया का रोल है कि मीडिया जो है वो सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ इनकी अहमियत के ऊपर बात करे। अगर ये उठ के कोई बात ऐसी कर देता तो क्या जरूरत है उनको टेलीविजन के ऊपर लाने की और उनके मौक़िफ़ को इतना लंबा चौड़ा बयान करने की, क्या जरूरत है इसको। मैं समझता हूँ ये वाहिद मुल्क है जहाँ ब्रांडेड टेररिस्ट्स को हर रोज उनको टेलीविजन पे लाया जा रहा है और उनमें जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हेडलाइंस लगाई जा रही हैं और बड़े फख्र से ये कहा जा रहा है कि जी हम मीडिया वाले उनके साथ राब्ते में हैं। ये क्या बात है, दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसे जी। साहब वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन माजरत चाहते हैं जल मुशर्रफ के हवाले से वक्त की कमी की वजह से उस इशू को हम डिस्कस नहीं कर सके। इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कहा है कि आम आदमी को जो मसाइल हैं उसके हवाले से बात हो, और ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि ये जिस तरह की हुकूमत इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रही है, इस तरह के इस्लाहात कर रही है, आम आदमी को फ़ायदा क्या होगा, आम आदमी की क्या हालात होंगे, उस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि कल के प्रोग्राम में उसको एक ज़रूर हिस्सा उसका बनाया जाए। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।